وہ मिरहा की मैयत के पास साकी तो जामिद सी बैठी थी। 4 बरस हो चुके थे। मिरहा ने कभी उससे बात तक नहीं की, मगर आज वो उससे यूं ही रूठी हुई इस दुनिया से चली गई। उसके दिल का मलाल बढ़ता ही जा रहा था। दिल चाह रहा था कि वो चीख चीख कर और दुनिया को बताए कि उसके अंदर कितना तूफान भरपा हुआ है। उसकी बहन आज इस दुनिया से जा चुकी थी। वो बहन जिसने हमेशा उस पर जान निछावर की, मगर वो अपनी ही बहन की खुशियों की कातिल थी। कुछ देर के बाद एक शख्स चलता हुआ पास आया। वो मिरहा का शोहर इरहाम शराजी था। जनाजे का वक्त हो गया है। उसकी आवाज पर उसने झुका हुआ सर उठाकर नफरत से देखा, फिर अपना चेहरा फेर लिया। सबसे बड़ी वजह मिरहा के दुख की यही शख्स था जिसने मिरहा को जीते जी मार दिया था। अपनी दुखती आंखों को दबाती उठकर बमुश्किल चलती हुई इस आलीशान घर के आलीशान लाउंज में आई। वो सर थामे सोफे पर बैठी थी कि बच्चे की रोने की आवाज पर एकदम से उसने अपना सर उठाया। फिर भागती हुई आवाज के ताक़ुब में कमरे में आई तो एक दिन का वो बच्चा बिलक बिलक कर रो रहा था। उसने आगे बढ़ते उसे अपने सीने से लगाया और हिचकियों से रोने लगी। फिर खुद पर काबू पाते उसने मुलाजमा को उसे थमाकर उसका फीडर बनाया। उसे गोद में लटाए वो उसे दूध पिलाते हुए माजी और हाल के दरमियान झूल रही थी। फिर उसका ज़हन बिल्कुल अपनी पिछली यादों को सोचता चला गया। रफ़ीक अहमद और शम्सा बेगम का एक बेटा अहमद और 2 बेटियां। बड़ी बेटी मिरहा, छोटी मासूमा। मिरहा बहुत संजीदा मजाज सोबर लड़की थी और उसने एमएससी की थी। उसके बाद एक कंपनी में जॉब करना शुरू कर दी। इस कंपनी के ओनर मिस्टर रहमान शराजी इसकी जहानत और दयानतदारी से काफ़ी मुतासिर थे। दूसरी तरफ मासूमा, जो कि अभी बीएससी ऑनर्स के पहले साल में थी, बहुत ही नटखट और बातूनी किस्म की लड़की थी। मिरहा आपी, मैं भी आपके साथ चलूं पार्टी में? देखें ना, मैंने कभी ऐसी पार्टी नहीं देखी, प्लीज मुझे ले चले ना। उसने ब्लैक कलर की मैक्सी पहने हुए तैयार होती मिरहा को देखते हुए कहा। मिरहा दरअसल अपने ऑफिस की तरफ से दी गई पार्टी में जा रही थी और पार्टी रहमान शराजी ने दी थी क्योंकि उनका बेटा अरहाम अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद वतन वापस आया था। नहीं चंदा, वहाँ मेरे ऑफिस के कोलीग्स वगैरह होंगे तो मैं तुम्हें नहीं लेके जा सकती। लेकिन क्यों? मैं भी तो आपके कुलीग से मिल सकती हूँ ना। मैंने कौन सा उनको कुछ कह देना है? वो मुंह बसोर कर बोली। मेरी जान, बात ये नहीं है। बात दरअसल ये है, वहां पर सिर्फ एम्प्लॉयज को बुलाया गया है, उनकी फैमिली को नहीं। मैं अच्छी लगूंगी तुम्हें लेकर जाती, मिराह ने उसे समझाते हुए कहा। मासूमा दिल महसूस के रह गई और सुरदा से उसे तैयार होते देख रही थी। फिर मिराह तैयार होने के बाद राइड करवाने लगी, मगर कहीं से भी कोई राइड अवेलेबल नहीं थी। उफ अल्लाह, मुझे लगता है मुझे बाहर से जाकर रिक्शा करवाना पड़ेगा। कितना ऑकवर्ड लगेगा ना मैं रिक्शे में जाऊं। मिरहा ने झिंझला कर कहा। लो तो प्रॉब्लम ही क्या है? तुम ऐसा करो, चंदा के साथ बाइक पर चले जाओ। शमसा बेगम ने कहा तो मासूमा का चेहरा खिल उठा। दरअसल मासूमा ने कुछ अरसा कबल ही बाइक चलानी सीखी थी। अपने बाबा की बाइक पर ही स्कूल जाती थी और रफीक साहब तो वैसे भी कमर दर्द की वजह से बाइक चलाने से कास्ते थे। और मासूमा घर के सारे काम कर लेती थी। और अहमद तो वैसे भी शहर से बाहर होता था। मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, मासूमा ने जल्दी से कहा। प्लीज मासूमा, ऐसे चलो ना, तुमने मुझे ड्रॉप करके आ जाना है ना। तो तैयार होने की क्या जरूरत है? मिरहान उसे खींचते हुए कहा। लो, ये क्या बात है? मैंने पार्टी भी एंजॉय करनी है ना। मैंने आज तक किसी अमीर बंदे की पार्टी नहीं देखी। प्लीज मेरा पिया, वो इल्तजाइया अंदाज में बोली। कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी करो, मैं लेट हो रही हूँ। मिधा ने कहा और फिर उसे ज़बरदस्ती सार घसीटते हुए बाहर की जाने पड़ गई। मासूमा ने अपने पहने हुए ड्रेस को देखा। वो इस वक्त सिंपल सी ब्लैक कलर की लॉन्ग शर्ट के साथ टाइट्स पहने हुए थी और दुपट्टा शानों पर था। फिर उसने सर पर दुपट्टा लिया और मुंह बसोरती हुई बाइक स्टार्ट कर दी। कुछ ही देर में उसे बंगले के सामने ड्रॉप करके जाने ही वाली थी कि रहमान शराजी सामने से आवाज़ दी। आइए बेटा, आप भी अंदर चलिए। ऐसे मुनासिब नहीं लगता कि आप वापिस जाएं। रहमान शराजी की बात पर उसका चेहरा खिल उठा था। फिर वो लोग अंदर गए। मिरहा तो अपनी कुलीग के साथ बातें करने लगी और वो पूरे घर को दिलचस्पी से देखते हुए अंदर की जाने पड़ गई और वो गलती से अरहाम शराजी के कमरे में पहुंच गई।
अनहाम के साथ थोड़ी-सी नोक-झोंक हुई, कुछ ही देर में बाहर की जानिब भागी। इससे पहले मीरा उसे ढूँढती हुई पीछे आई, मगर दिल ही दिल में वो खुद को कोस भी रही थी कि बिना इजाज़त के वो कैसे अंदर चली गई। कुछ देर के बाद अरहम शराज़ी भी बाहर आ गया। पार्टी में वो हर लड़की की निगाहों का मरकज़ बना था। पार्टी से फ़ारिग होकर वो बाहर निकले। बहुत मज़ा आया मुझे तो। कितना प्यारा घर उनका यार, मैं तो अंदर से भी देख लिया। वो बाइक पर बैठी मुसलसल बोलती जा रही थी। तौबा तौबा, कुछ नहीं हो सकता मासूमा, मैंने तुम्हें समझाया भी था ना कि ऐसा कुछ काम मत करना, इसलिए तुम्हें लेकर नहीं आना चाहती थी मैं। शेम ऑन यू। मिरहान ने उसे अच्छा खासा डांटा था, तो वो हंसती हुई बाइक स्टार्ट कर गई। 2 दिन गुजरे तो रहमान शहराजी इनके घर मिरहा का हाथ मांगने चले आए। देखिए, मेरे बेटे ने पहली बार किसी लड़के को देखते ही पसंद कर लिया, वरना वो तो शादी के नाम से भी भागता था। प्लीज, आप ये रिश्ता जल्द अज जल्द तय कीजिए, मैं इसी हफ्ते मिरहा को अपनी बहू बनाकर ले जाना चाहता हूँ। रहमान शराजी ने इल्तिजाइया अंदाज में कहा। इनकार की कोई गुंजाइश नहीं निकलती थी, और अहमद भी आया हुआ था, तो वही बैठे बैठे रिश्ता तय हो गया। वाओ अपिया, जिस शख्स को देखकर उनकी सोसाइटी की हर लड़की आहें भर रही थी, उन्होंने चुना भी तो अपनी एम्प्लॉय को। सबकी बोलती बंद होगी। हाय अल्लाह, आप दोनों कितने क्यूट लगेंगे माशाअल्लाह। मासूमा उसके गले में बाहें डालते बोलती जा रही थी, और मिरा शर्मा के सिर झुका के। घर में ही मेहंदी का फंक्शन रखा गया था, और फिर उसके बाद अगले दिन बारात थी। वो मिरा के साथ पॉलर गई थी। वो इस वक्त पाँव तक आती लाइट पर्पल कलर की फ्रॉक, जिस पर गोल्डन काम काम हुआ था, उसमें बहुत खूबसूरत लग रही थी। मिरहा भी दुल्हन के लिबास में गजब ढा रही थी। कुछ देर के बाद वो लोग होटल के लिए रवाना हो गए, और वो मिरहा के साथ ब्राइडल रूम में थी। थोड़ी देर में निकाह भी हो गया। निकाह के बाद वो उस पर घूंघट उड़ाए बाहर स्टेज की जाने बढ़ गई, और जैसे ही वो स्टेज पर पहुंची तो आराम शराजी एकदम से जैसे चौंक गया, और उसका रंग वाज़ेह तौर पर मुतगय्यर हुआ था। लीजिए, हमारी दूसरी मुलाकात हो रही है आपसे। मैंने तो बहुत कोशिश की कि आपसे बहुत सारी मुलाकात करूं, मगर आप तो मेरी अपिया के प्यार में इतने दीवाने हुए कि फौरन ही जटमंगनी भटपिया कर लिया। खैर कोई बात नहीं, अब दूध पिलाई की रस्म तो होगी, और मैं आपसे मुंह मांगा नहीं लूंगी। वो अपनी आदत के मुताबिक चहकती हुई मुसलसल बोलती जा रही थी, और अरहाम शराजी गुमसुम सा उसे देखे जा रहा था। बाबा, मुझे आपसे बात करनी है। वो उसे सरासर इग्नोर करता हुआ रहमान शहराजी से बोला, तो वो चौंक गए। बेटा, पहले दूध पिलाई की रस्म मुझे रुखसती की बात करते रहना, रास्ते में जाते हुए बात। रहमान शहराजी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जरूरी बात है। ओला बींच कर बोला, अच्छा चलो बताओ क्या बात करनी है। नहीं बाबा, बाहर अकेले में जाकर। रहमान शहराजी इसकी संजीदगी पर परेशान होते हुए उठ खड़े हुए। फिर दोनों बाप बेटा बाहर चले गए, और तकरीबन 15-20 मिनट के बाद वो वापस आए, तो रहमान शराजी के चेहरे पर भी संजीदगी थी, और अरहाम के आसाब तो तने हुए लग रहे थे। जी तो जीजा जी, अब अपनी डिमांड बता दूं? वो दोबारा से खिलते हुए लहजे में बोली। लो बेटा, ये दूध पिलाई का नेक। रहमान शहराजी ने 5,000 के कई नोट उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, और दूध का गिलास पकड़ के अरहाम को थमा दिया। उसने एक घूंट भरने के बाद टेबल पर रख दिया। मासूमा का दिल जैसे बुझ सा गया था। मिरहा की रुखसती के बाद वो लोग घर के लिए निकल गए। अगले दिन वलीमे पर मिरहा काफी ज्यादा खुश थी, मगर अरहाम कुछ देर वहां पर ठहरा, फिर एक जरूरी मीटिंग का कहकर वहां से निकल गया। मिरहा अकेली ही मुकलावे के लिए आई थी। अगले दिन उसे इरहाम पिक करने वाला था, मगर इरहाम की बजाय रहमान शराजी को आते देखकर सब लोग अब तशवीश का शिकार हो चुके थे। दिन पर दिन गुजरते चले गए, और मिरहा की शादी को 10 दिन गुजर गए। वह इन 10 दिनों में कई बार ड्राइवर के साथ आ चुकी थी। फिर एक दिन जब वो आई, तो उसकी हालत देखकर सब लोग परेशान हो गए। उलझे बाल और सूजी हुई आंखें बता रही थी कि वो काफी देर रोती रही है। वो चलती हुई चुपचाप आकर तख्त पर बैठ गई। क्या हुआ मिरहा, मेरी जान, ये हालत क्या बना रखी है अपनी? शमसा बेगम के पूछने की देर थी कि वो उनके गले लगकर तड़प तड़प कर रो दी। मासूमा जल्दी से किचन की जानिब बढ़ी, और पानी का गिलास लेकर बाहर आई। अब ये पानी पी लीजिए। मासूमा ने उसकी तरफ गिलास बढ़ाया, तो उसने सर उठाकर उसे देखा। उन आंखों में वहशत के साथ साथ नफरत थी।
میرا نے ہاتھ مار کے گلاس کو نیچے گرا دیا۔ تم ہو میری تکلیف کی وجہ، میرا نے چیخ کر کہا تو وہ ساکت رہ گئی۔ باقی سب بھی حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، جو چلا چلا کر اب میرا کو بددعائیں دے رہی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ معصومہ نے کانپتے لہجے میں پوچھا۔ کیا نہیں کیا تم نے؟ تم نے مجھ سے میری خوشیاں چھین لی۔ پتہ ہے امی، میرا شوہر اس سے محبت کرتا ہے جن سے شادی ہوئی، وہ میرے پاس آ کر محبت کی بات بھی نہیں کرتا تھا۔ میں سمجھتی رہی ہوں کہ اس کا مزاج ہی ایسا ہے اور شاید اس پر کام کا بوجھ ہے، مگر وہ تو میرے وجود سے بھاگ رہا تھا۔ تو مجھے آج پتہ چلا کام کا تو بہانہ ہی تھا۔ اسے تو میری بہن سے محبت تھی اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ مرہان نفرت سے بولتی چلی گئی۔ وہ سب سن سے بیٹھے بے یقینی سے سن رہے تھے۔ اسے کہیے کہ آئندہ سے میرے سامنے نہ آئے۔ میں جب بھی آپ کے گھر آؤں گی میرے سامنے نہ آئے، ورنہ میں اسے مار دوں گی، اور اپنے شوہر کو تو تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ کبھی تمہارا نہیں بنے گا، میرا ہی رہے گا وہ، میرا چیخ کر بولی۔ پھر وہ جیسے آئی ویسے ہی غصے سے چلی گئی۔ معصومہ شوق سی کھڑی تھی، حالانکہ اس کی وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی، مگر وہ اس سب میں خود کو ہی قصوروار سمجھنے لگی۔ پھر مرہا نے میگ کے آنا بالکل کم کر دیا۔ جس دن آنا ہوتا اس دن وہ فون کر کے کہہ دیتی معصومہ گھر پر نہ ہو۔ جس دن مرہا نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا تو سب لوگ اس کے عقیقہ پر بھی گئے، مگر اس نے معصومہ کو وہاں آنے سے بھی منع کر دیا۔ وہ جو محلے کے بچوں کو اپنی گاڑی پہ بٹھا کر انہیں جھولے دے رہی تھی، جس کا ارمان تھا کہ وہ اپنے بھائی اور بہن کے بچوں کو بھی ایسے ہی کھلائے گی، اس کے ارمان بھی خاک میں مل کے۔ اسے بالکل ہی کسی بات کی اجازت نہیں تھی۔ وقت کا کام تھا گزرنا اور وہ گزرتا چلا گیا۔ اب 4 سال کے بعد وہ دوسری بچے کو جنم دیتے ہوئے فوت ہو گئی، اور ڈاکٹر نے بتایا کہ وہ ذہنی طور پر بہت ڈسٹرب تھی، جس کی وجہ سے اس کا بی پی شوٹ کر گیا۔ آج وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ جس گھر میں اسے 4 سال تک آنے کی اجازت نہیں ملی، اس کی وفات کے بعد آج وہ اس کے گھر میں موجود تھی۔ جن بچوں کو دیکھنے کی بھی اجازت نہیں تھی، وہ آج ان بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شمسہ بیگم کے پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی۔ معصومہ بیٹا، وہ عنصر بہت رو رہا ہے، مرہا کو ہی بلا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی بچے، میں کیا کروں؟ شمسہ بیگم نے روتے ہوئے کہا۔ کہاں ہے وہ بےتابی سے بولی۔ اپنے بابا کے پاس۔ وہ بیچارہ سلانے کی کوشش کر رہا ہے مگر وہ سو ہی نہیں رہا۔ شمسہ بیگم نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آپ اسے پکڑے، میں عنصر کو دیکھتی ہوں۔ وہ کہتی ہوئی باہر کی جانب بھاگی، دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوئی تو عنصر ارحام کے کندھے پر لگا مسلسل رو رہا تھا۔ عنصر، مائی لٹل بیبی، ادھر آؤ، اس نے پاس جا کر کہا تو وہ کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ کبھی ملاقات نہیں ہوئی تھی، مگر نہ جانے اس بچے کو ایسا کیا محسوس ہوا، وہ ارحام سے چھوٹ کر اس کے گلے لگ گیا۔ اسے کندھے سے لگائے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گئی۔ گیسٹ روم میں آ کر اس نے ارحام کو یوں ہی گود میں اٹھائے بہلانا شروع کیا، اور وہ بہل بھی چکا تھا۔ وہ محض 2.5 سال کا تھا تو اسے بہلانا آسان تو نہیں تھا، مگر نہ جانے وہ کس طرح اس سے چپ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی گود میں ہی سو چکا تھا۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 4 دن ہو چکے تھے اور آج وہ گھر جانے والی تھی۔ اس نے عنصر اور نور دونوں کے کپڑے بیگ میں رکھے۔ وہ عنصر کا ہاتھ تھامے اور نور کو گود میں اٹھائے باہر کی جانب بڑی تو لاؤنج میں ہی سب لوگ بیٹھے تھے۔ یہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ارحام نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اپنے گھر واپس، اور یہ بچے میرے ساتھ ہی رہیں گے، وہ سرد لہجے میں بولی۔ کس حق سے؟ ان کا باپ زندہ ہے اور آپ اس طرح نہیں لے کے جا سکتی میرے بچوں کو۔ ارحام نے ناگواری سے کہا۔ یہ میری بہن کے بچے اور یہ میرے ساتھ ہی جائیں گے۔ میں نہیں چاہتی یہ آپ جیسے انسان کے پاس رہے جس نے میری بہن کی قدر نہیں جانی۔ جب سے وہ آپ کی زندگی میں آئی تھی تکلیف ہی کاٹی تھی، جب سے آپ کی زندگی میں شامل ہوئی تب سے ہی ناخوش تھی۔ آپ کی وجہ سے وہ آج منو مٹی تلے جا سوئی۔ وہ تنفر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولتی چلی گئی۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ کس لہجے میں بات کر رہی ہو مجھ سے؟ اور میں نے تمہاری بہن کو کوئی تکلیف نہیں دی تھی۔ اپنی تکلیفوں کی ذمہ دار وہ خود تھی۔ جو انسان خوش رہنا ہی نہ چاہتا ہو اس کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ ارے ہم نے بھی بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ اپنی غلطیوں کا بوجھ میری بہن پر مت ڈالیے مسٹر ارحام شرازی۔
آپ جیسے انسان کے پاس میں ان بچوں کو کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ وہ غصے سے بولی، آپ ایسا نہیں کر سکتی، یہ بچے میرے ہیں اور آپ اسے نہیں لے کر جا سکتی۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو مجھے مجبوراً پولیس کو انوالو کرنا پڑے گا۔ ارحام شرازی نے ناگواری سے کہا، پھر زبردستی سے نور کو چھین کر ملازموں کو آواز دے کر اسے تھمایا۔ چلے انصر، آئیے میرے پاس، ہم باہر آئس کریم کھانے چلیں گے۔ انصر کو پکڑنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا تو انصر جلدی سے معصومہ کی ٹانگوں سے لپٹ گیا۔ ارحام نے غصے سے اسے کھینچا اور زبردستی اٹھا کر کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ معصومہ پیچھے تڑپتی ہوئی اسے آوازیں ہی دیتی رہ گئی۔ احمد اور شمسہ بیگم بڑی مشکل سے اسے گھر لے کر آئے تھے، مگر وہ گھر آ کر بھی مسلسل روتی ہی جا رہی تھی۔ معصومہ، بس کر دینا، تم کیسے ان بچوں کو لا سکتی تھی؟ وہ ان لوگوں کا خون ہے اور کیسے دے دیتے وہ اپنے بچے تمہیں؟ شمسہ بیگم نے پاس بیٹھتے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے، اس نے کس قدر تکلیف دی ہے اپیا کو۔ اپیا مجھ سے ناراض ہو کر اس دنیا سے چلی گئی، یہ بات مجھے ہمیشہ تکلیف دے گی۔ وہ تڑپ تڑپ کر روتی ہوئی بولتی جا رہی تھی۔ معصومہ کا گلٹ جیسے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ خود کو ہی الزام دیے جا رہی تھی کہ مرحا کی موت کی ذمہ دار وہ ہے۔ اگلے دن رحمان شیرازی ان کی دہلیز پر آئے اور انہوں نے معصومہ کو اپنی بہو کے طور پر مانگا تو سب لوگ شاکڈ ہی رہ گئے۔ میری بہن کو فوت ہوئے ابھی 1 ہفتہ نہیں ہوا اور آپ کا بیٹا دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، شرم نہیں آتی اس کو؟ وہ چیخ اٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں آپ کے ایموشنز کو بیٹا، مگر یہ شادی صرف بچوں کی خاطر ہے۔ ارحام بھی مان نہیں رہا، مگر میں یہ چاہ رہا ہوں اور یہ بچوں کی خاطر کرنا ہی ہوگا، کیونکہ بچے ارحام اکیلا نہیں سنبھال پائے گا اور مجھے مجبوراً اس کی کہیں نہ کہیں شادی کرنی ہی پڑے گی۔ لیکن اگر ان بچوں کی خالہ ان کی ماں بن کر آئے گی تو ان کے ساتھ سوتیلا پن نہیں ہوگا۔ رحمان شرازی نے سنجیدگی سے اپنا مدعا بیان کیا۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے آپ کے بیٹے سے شادی کرنے کا۔ اگر ان سے بچے نہیں سنبھالے جاتے تو ان سے کہیے مجھے دے دے اور وہ دوسری چھوڑ 3 اور شادیاں کرے، ہماری طرف سے بھاڑ میں جائے۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی۔ رحمان شرازی گہرا سانس بھرتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ مرضی ہے آپ کی، مگر وہ اپنے بچوں کو کبھی نہیں دے گا۔ اپنی بہن کے بچوں سے اگر اتنی محبت ہے تو اس بارے میں ضرور سوچنا۔ رحمان شرازی نے ایموشنلی طور پر اسے قائل کرنا چاہا۔ وہ غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ گمسم سی بیٹھی اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ رہی تھی کہ تبھی شمسہ بیگم اندر آئی۔ ان کی بات غلط نہیں ہے بیٹا، تم سوچو اگر ارحام نے کسی اور سے شادی کر لی تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اتنا تو کنفرم ہے نا، تو اپنے بچے کبھی نہیں دے گا اور ساتھ اسے یہ بھی حق حاصل ہے وہ دوبارہ شادی کرے اور بچوں کے نام پر وہ کرے گا بھی۔ مگر تم سوچو اگر کوئی اور آگے اور اس نے ان معصوم بچوں کے ساتھ سوتیلا پن کیا تو مرحا کی روح تڑپ اٹھے گی۔ میں جانتی ہوں انصر کے معاملے میں کتنی حساس تھی، کسی ملازمہ کے پاس بھی نہیں اس کو چھوڑتی تھی، اس کے ہر کام خود وہ کرتی تھی اور وہ بچہ مرجھا جائے گا بیٹا۔ اسے ماں کا پیار چاہیے جو تم ہی دے سکتی ہو، تم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے جس پر اعتبار کیا جائے۔ میری جان، ان بچوں کی خاطر شادی کر لو، شمسہ بیگم نے روتے ہوئے کہا اور ان کی باتوں پر وہ یہ تصور کرتے ہی لرز گئی۔ پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے ہاں بول دی۔ مرحا کے 40ویں کے بعد آنے والے اگلے جمعے کو اس کا سادگی سے نکاح ہوا اور وہ رخصت ہو کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیرازی ہاؤس آ گئی۔ اس گھر میں جہاں پر اس کی بہن اسے برداشت کرنا تو دور، اس کے پاس بھی دیکھنا نہیں چاہتی تھی، مگر وہ تو اب اپنی بہن کی جگہ پر اسی کے گھر میں موجود تھی۔ ملازمہ نے اسے ارحام کے کمرے میں پہنچایا تو وہ ناگواری سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے بچوں کے روم میں جانا، یہاں نہیں، وہ تلخ لہجے میں بولی۔ بچوں کو کوئی روم نہیں، ان کے لیے اسپیشل روم نہیں بنائے گئے، وہ بہت چھوٹے ہیں، جب بڑے ہوں گے تب انہیں کمرہ فراہم کر دیا جائے گا۔ انصر ہمیشہ ہمارے پاس ہی سوتا ہے، اسے رات کو اپنی ماں اور بابا دونوں چاہیے ہوتے ہیں۔ ارحام نے اندر داخل ہوتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، مجھے نہیں یہاں رہنا، اور رہی بات انصر کی تو وہ عادی ہو جائے گا اور جلد ہی اسے اس بات کی عادت پڑ جائے گی کہ وہ آپ کے بغیر سونے لگے، مگر میں اس کمرے میں نہیں رہوں گی۔ اس کے لہجے میں نفرت ہی نفرت تھی جو محسوس کر کے ارحام کا دل جیسے بند ہو رہا تھا۔
مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ مجھے اپنے بچوں کو خود سے دور نہیں کرنا، ایڈجسٹ کرنا ہوگا تمہیں، ورنہ تم جس کمرے میں بھی شفٹ ہوگی میں اسی کمرے میں آ کر رہوں گا۔ آگے تمہیں ڈیسائیڈ کرنا ہے تم کیا کرنا چاہتی ہو، ارحام نے اطمینان بھرے انداز میں کہا، اور پھر وارڈروب کی جانب بڑھ گیا۔ وہ غصے سے جا کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد ملازمہ بچوں کو بھی وہاں چھوڑ گئی تھی۔ معصومہ نے اس ننھی سی نور کو گود میں لیا تو وہ روتے میں چپ ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد ارحام بھی کپڑے چینج کر کے وہاں آ گیا اور انصر ارحام کی گود میں چڑھ کر بیٹھا تھا۔ بابا یہ اپنی نئی ماما ہے؟ انصر کے سوال پر ارحام نے بے اختیار اس کی جانب دیکھا۔ دونوں کی نگاہیں ٹکرائی تو وہ شعلے برساتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ نہیں بیبی، ماما نہیں ہوں میں، جسٹ ماسی، یعنی مما جیسی۔ آپ مجھے ماسی ہی بولا کرنا، ٹھیک ہے نا؟ وہ مسکرا کر بولی تو ارحام اسے محض دیکھ کر رہ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ بچوں کو لے کر سونے کے لیے لیٹ گئی اور ارحام صوفے پر بیٹھا اپنے آفس کا کام کر رہا تھا۔ جب وہ کام کر کے فارغ ہوا تو بیڈ پر آ کر سونے کے لیے لیٹنے لگا تو وہاں کا منظر دیکھ کر چونک گیا۔ وہ بیڈ کے بیچ میں لیٹی تھی اور ایک طرف ننھی نور اور دوسری طرف انصر تھا، اور انصر کے ساتھ تکیہ پڑا ہوا تھا۔ وہ گہرا سانس بھرتا تکیہ اٹھا کر انصر کے ساتھ لیٹ گیا۔ اسی وقت نیند میں معصومہ نے جب کروٹ لی تو اس کا چہرہ بالکل ارحم کے چہرے کے قریب ہوا۔ ارحام بس ٹکٹکی باندھے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ بالوں کی آوارہ لٹ ایک نکل کر اس کے لبوں کو چھو رہی تھی کہ ارحام نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر اس لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا تو معصومہ نے مدی مدی نگاہوں سے سر اٹھا کر دیکھا اور اسے اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی مجھے ہاتھ بھی لگانے کی؟ اور آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پلیز آپ جا کر کہیں اور سوئیے، غصے سے دل ملا کر بولی تو ارحام نے بمشکل اس کا یہ لہجہ برداشت کیا۔ کیوں بیڈ تمہارا ہے، گھر تمہارا ہے، یا بچے تمہارے ہیں؟ یہ سب کچھ میرا ہے، میں یہاں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں، تم مجھے آرڈر نہیں دے سکتی۔ مگر میں دے سکتا ہوں، ارحم نے بغیر لگی لپٹی کے کہا۔ جی بالکل، میری بہن کو بھی تڑپاتے رہیں، مجھے بھی تڑپا لیں گے تو کیا ہی فرق پڑ جائے گا، میں بھی ایک دن مر جاؤں گی اور آپ ایک تیسری لے آئیں گے۔ عام مردوں کو تو کچھ نہیں جاتا ہے تو ان معصوم بچوں کا یا ان لڑکیوں کے گھر والوں کا جنہوں نے برسوں پال پوس کر آپ جیسے درندوں کے حوالے کی ہوتی ہیں، جو اپنی ہوس پوری کر کے صرف اپنے خاندان کو آگے بڑھاتے ہیں، ورنہ تو کوئی مطلب نہیں ہوتا۔ میری بہن آپ کی محبت کے لیے تڑپتے ہوئے مر گئی، آپ قاتل ہیں میری بہن کے، اس کی خوشیوں کے۔ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں بولتی چلی گئی۔ وہ اس کے یہ باتیں سن کر ارحام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ بس بہت ہو گیا، تو مجھے اس طرح الزام نہیں دے سکتی۔ میں تمہاری بہن کو ہر قسم کی خوشیاں دینے کی کوشش کی، مگر جو انسان خوش نہ رہنا چاہتا اس کو کیا کیا جائے؟ کیا کر دیا تھا میں نے؟ کچھ گناہ کیا تھا میں نے؟ نہیں، مگر میں اب تک اس کی سزا بھگت رہا ہوں۔ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا معصومہ۔ تمہاری آنکھیں جب مجھے الزام دے رہی ہوتی ہے تب مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، تو آج جب زبان سے کہہ رہی ہے تو کیا حالت ہو رہی ہوگی میری؟ وہ انتہائی کرہ بھرے لہجے میں بولا۔ ریئلی؟ آپ کو تکلیف ہو رہی ہے؟ کمال ہے۔ اور جو تکلیف آپ نے میری بہن کو دی اس کا کیا؟ کس نے حق دیا تھا آپ کو کہ اپنے دل کسی اور کو بتا کے پھر اس کا اظہار بھی کرتے؟ وہ انتہائی نفرت بھرے انداز میں بول رہی تھی۔ اس کا یہ انداز اور باتیں ارحام کا دل چیر رہی تھی۔ لیسن معصومہ، میں ایسا ایٹیٹیوڈ بالکل برداشت نہیں کروں گا۔ بچے سوئے ہیں، چپ چاپ سو جا۔ وہ کہتا ہوا لیٹنے لگا تو وہ ایک دم سے اٹھ کر بیڈ سے نیچے اتری اور جا کر صوفے پر لیٹ گئی۔ ارحام لب بھینچے اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر وہ غصے سے اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ جاؤ معصومہ بیڈ پر، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا، وہ خود پر ضبط کرتے ہوئے اپنے لہجے کو نرم رکھ کر بولا۔ وہ غصے سے اٹھ کر جا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ ارحام نے چپ چاپ سگریٹ کیس اٹھایا اور اسٹڈی روم میں آ گیا۔ وہ وہاں پڑی چیئر پر بیٹھا اور ذہن جیسے ماضی میں غوطہ زن ہونے لگا۔ بابا ضرورت کیا تھی یہ پارٹی رکھنے کی؟ آپ کو پتہ ہے نا مجھے بہت تھکاوٹ ہوئی ہوتی ہے، میں یہ سب اٹینڈ نہیں کرنا پسند کرتا۔ ارحم انتہائی جھنجھلایا ہوا تھا کیونکہ رحمان شرازی نے اپنے اکلوتے بیٹے کو سب سے ملوانے کے لیے ایک پارٹی آرگنائز کی تھی، جس میں ان کے آفس کا سارا سٹاف اور ارد گرد کی سوسائٹی سے سب لوگ آ رہے تھے، مگر وہ صدا کا بیزار انسان اور لڑکیوں سے الرجک
इस पार्टी में शामिल ही नहीं होना चाहता था। वो यूरोप जैसे मुल्क में रहते हुए भी खुद को बड़ा साफ-सुथरा रखे हुए था। उसके किरदार में कोई दाग नहीं था, ना ही उसे मेकअप में लुथरी हुई मासूमी चेहरों वाली ये लड़कियां पसंद थी। वो जानता था उसके डैड का मकसद कि पार्टी रखने का यही है, वो चाहते हैं कि अपने लिए एक बहू ढूंढ ले। मगर वो जानता था कि वो किसी को पसंद कर ही नहीं सकता, खास तौर पर इस पार्टी में आई हुई लड़कियों में से तो किसी को नहीं। अच्छा बस लड़ना बाद में, पहले मेरा प्यारा सा बेटा जाकर तैयार हो जाओ। बाहर मेहमान आना शुरू हो गए। रहमान शराजी ने उसके कंधे पर थपकी देते हुए कहा और फिर बाहर निकल गए। और वो तैयार होने के लिए अपने रूम में आ गया। वो फ्रेश होने के बाद एक टॉवल अपने गिर्द लपेटे और दूसरे से बालों को तौलिए से रगड़ता हुआ बाहर आया तो सामने एकदम से दरवाजा खोलकर एक लड़की दाखिल हुई। हाय अल्लाह, उफ तौबा, कितने बेशरम है आप। ऐसे कौन वॉशरूम से निकलता है। सादा सी ब्लैक कलर में मलबूस मेकअप से मुबर्रा चेहरा लिए सिंपल सी लड़की आंखों पर हाथ रखते तेज तेज बोलती जा रही थी। वो हैरानगी से उसे देख रहा था। अच्छा, इसमें मेरी गलती है मोहतरमा, ये मेरा कमरा है और इसमें मैं किस तरह रहता हूँ ये मुझे आपको बताने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वैसे आप इस तरह किसी के कमरे में बिना इजाजत के आई, इसको बेशर्मी कहते हैं। खैर अगर आ ही गई हैं तो वजह भी बता दीजिए आने की। चाय पानी का इंतजाम करूं आपके लिए। वो तंज पर तंज किया जा रहा था। मासूमा ने हाथ हटाकर उसे बेयकीनी से देखा, फिर जल्दी से रुख फेर की। देखे, मैं तो आपका ये खूबसूरत सा घर देखने आई थी। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके कमरे में आने का। वो तो मैं बस ऐसे ही देखना चाहती थी ये कमरा कैसा है। वैसे ना, आपका कमरा बड़ा खूबसूरत है। ऐसा जैसे किसी फ़िल्मी हीरो का नहीं होता ना? लाइक एसआरके जैसा। वो कहते-कहते पलटी, फिर दोबारा से हड़बड़ाकर रुख फेर की। उफ़! प्लीज़ कपड़े तो पहन लें। वैसे कितना अच्छा अंदाज़ा लगा रही है ना आपने। वैसे आपकी इत्तला के लिए अक्सर मैं किसी फ़िल्मी हीरोइन से ज़्यादा खूबसूरत हूँ। आपने शायद कभी गौर नहीं किया होगा। शाहरुख, सलमान ये सब खान होने के बावजूद भी कितने काले-काले से लगते हैं ना? हैंडसम तो बिल्कुल नहीं है। वो लोग पता नहीं इनको हीरो बना किसने दिया? खास करके इस एसआरके को। वो शर्ट पहनते करीब आकर बोला, देखे, आप मेरे एसआरके को बिल्कुल कुछ मत कहिएगा। मैं उनके बारे में बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो उंगली दिखाते हुए तिनक कर बोली। और अरहाम शराजी ने दिलचस्पी से उसे देखा। क्यों भई? आपको इतना प्यार है उनसे? वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है वो शादीशुदा है और मुझे तो लगता है कि आपके वालिद माजिद की उम्र का तो होगा ही। अरहाम ने फिर से उसे छेड़ते हुए कहा, आप जैसे लोग नहीं समझ सकते। ये एक फ़ैन की मोहब्बत है, दूसरी वाली मोहब्बत नहीं। और वो मोहब्बत ही क्या, जिसमें मिलन हो जाए। मोहब्बत जुदाई का नाम होता है। अगर मोहब्बत मिल जाए ना तो लोग कदर नहीं करते। वो मुँह बनाकर बोली, हाँ, 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 वैसे ये भी शाहरुख की किसी मूवी का डायलॉग होगा ना? क्योंकि इतनी बड़ी फैन हो तो ज़रूर उसी का होगा। जी बिल्कुल, उन्हीं की मूवी का है, कल हो ना हो। पता है उसमें शाहरुख ने कहा था प्यार सिर्फ़ हासिल करने का नाम नहीं है, किसी की खुशी के लिए खुद को भुला देना भी प्यार है। वो तेज़-तेज़ अंदाज़ में बोलती जा रही थी और साथ में उसके हाथ भी हिल रहे थे। वाह! आप तो बहुत बड़ी फ़ैन हैं उनकी। वैसे मेरे पास शाहरुख का नंबर है, अगर आपको चाहिए तो आप अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको सेंड कर दूँगा। वो अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते हुए बोला तो एक पल के लिए एक्साइटेड हुई। दूसरे ही पल उसने मशकूक निगाहों से देखा। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। शाहरुख अपना नंबर किसी को नहीं देते और मुझे नहीं चाहिए। वैसे भी कि मैं किसी गैर महरम से बात क्यों करूँ? मुझे अम्मी नहीं करने देंगी। लेकिन हाँ, मैं अपने शौहर के साथ शाहरुख से मिलने ज़रूर जाऊँगी। वो अब की बार अफ़सरदा होते-होते फिर खिलखिलाते लहजे में बोली। अरहाम उसकी अदा पर जैसे मर मिटा था। ओ तेरी! मैं यहाँ आपके साथ लगी गप्पे मार रही हूँ, वहाँ सब लोग मुझे ढूँढ रहे होंगे। बाय। वो जैसे आई थी वैसे ही अफ़रा-तफ़री में भागी और अरहाम पीछे से उसे आवाज़ें देता रह गया। अरे अपना नाम तो बताती जाओ। अरहाम ने उसे पुकारते हुए कहा, मगर वो अनसुनी करती हुई वहां से निकलती चलेगी। अरहाम मुस्कुराते हुए तैयार हो रहा था और तैयार होने के बाद वो जब नीचे आया तो हर एक की निगाहें उसी पर थी, मगर उसकी निगाहें तो किसी और को ही तलाश कर रही थी। फिर उसकी निगाह एक जगह पर ठहर गई जहां वो बड़े मजे से खड़ी चाय पी रही थी। डैड, ये ब्लैक ड्रेस वाली लड़की कौन है? और रहमान शहराजी को साइड पर ले जाकर आहिस्तगी से बोला,
تو رحمان شرازی نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا تو ان کی نگاہ وہاں کھڑی مرہا پر جا ٹھہری۔ ارے وہ مرہا بٹیا ہے، وہ میری امپلائی ہے، بہت زبردست بچی ہے، بڑی کیوٹ اور بڑی حساس ہے۔ ویسے تم کی پوچھ رہا ہو؟ رحمان شرازی نے اس کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا کہ اب اتنا فورس کر رہے ہیں آپ شادی کرنے کے لیے تو کیوں نہ اس کے بارے میں سوچ لیا جائے۔ وہ اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا تو رحمان شرازی کی آنکھوں میں خوشی بھرے تاثرات ابھر آئے۔ اوہ مائی گاڈ، میرے یقین نہیں آ رہا میرے بیٹے کو لڑکی پسند آ گئی۔ ارے میں ابھی جا کر بات کرتا ہوں، یہیں پہ منگنی کی دن ڈال دیتے ہیں، رحمان شراز نے ایکسائٹیڈ انداز میں کہا۔ اوہ ہو ڈیڈ، میڈل کلاس گھرانے سے ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ اس طرح بات کریں گے تو اس کی بدنامی ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں کرنا میں چاہتا، آپ پلیز پراپر طریقے سے اس کے پیرنٹس سے جا کر بات کریں گے۔ میری محبت کے بارے میں اسے کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے طریقے سے کروں گا اس کا پرپوز۔ تب تک میں اس کی فیورٹ شخصی طرح ڈائلگ بولنا بھی سیکھ جاؤں گا، مسکراتے ہوئے بولا تو شرازی صاحب اسے فخر سے دیکھ کر رہ گئے۔ مجھے تم پر فخر ہے میرے بچے، انہوں نے کہتے ہی اس کا ماتھا چوم لیا۔ پارٹی کے بعد وہ لوگ واپس جا چکے تھے۔ اگلے ہی دن رحمان شرازی رشتہ لے کر ان کے گھر پہنچ گئے۔ جٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا تھا۔ وہ ان دنوں اس کے لیے ڈیرو شاپنگ کرنے کے ساتھ ساتھ شاہ رخ کی کئی موویز دیکھ چکا تھا، کئی ڈائلاگ تو وہ اپنی ڈائری میں بھی لکھ چکا تھا۔ نہ جانے اس میں وہ کتنی بار اس کے لیے محبت لکھ چکا تھا۔ ہر ڈائلاگ کے ساتھ اپنی باتیں لکھتا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اپنی یہ ساری باتیں اپنی ویڈنگ نائٹ پر اسے سنائے گا۔ زیاد تمہارا کوئی جاننے والا ہے جو شاہ رخ سے ہماری چند منٹ کی ملاقات کروا سکے؟ اس نے آج بیٹھے بیٹھے اپنی سیکرٹری زیاد سے پوچھا تو وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ سر آپ کو ان سے مل کر کیا کرنا ہے، کوئی بزنس وغیرہ؟ زیاد نے حیرانگی سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ تم مجھے بس اتنا بتاؤ، کوئی ہے ہمارا کوئی ایسا جاننے والا جس کا بالی ووڈ سے تعلق ہو، وہ ہمیں شاہ رخ سے ملا سکے؟ اس نے سخت لہجے میں کہا تو زیاد ہڑبڑا سا گیا۔ سر ایسا میرا تو کوئی نہیں ہے، مگر پتہ کروا لوں گا میں۔ ہاں ٹھیک ہے، پتہ کروا دو، مجھے بتا دینا۔ اور ہاں ایسے سٹارز وغیرہ دبئی آتے رہتے تو کوشش کرنا میری ملاقات ان سے وہیں ہو جائے، وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اپنی کرسی کے پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اگلے دن نکاح پر اس کی نگاہیں بس اسی کی منتظر تھی۔ پھر کچھ دیر کے بعد دلہن آگے کا شور اٹھا تو وہ اسٹیج پر کھڑا ہو گیا، مسکراتا ہوا اس جانب دیکھنے لگا، مگر اسے دلہن کی بجائے دلہن کے ساتھ دلہن کا لہنگا تھامے مسکراتا ہوا اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر ساکت ہی رہ گیا۔ پھر دلہن پاس آئی تو وہ اس طرح اس کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے بات کرنی ہے، اس نے رحمان شرازی سے کہا۔ ہر بیٹا دودھ پلائی پہلے ہو جائے پھر اس کے بعد کر لینا، راستے میں جاتے ہوئے پلیز ڈیڈ، ابھی اور اسی وقت کرنی، میری زندگی کا سوال ہے۔ وہ لب کچلتے ہوئے آہستہ سے بولا۔ رحمان صاحب اس کے ساتھ باہر چلے گیا۔ کیا ہوا، اس طرح ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ رحمان صاحب نے باہر آتے ہی اسے ڈپٹتے ہوئے کہا۔ بابا جس سے میں شادی کرنا چاہتا تھا وہ یہ لڑکی نہیں ہے، بلکہ جو دلہن کو ساتھ لے کر آئی ہے اوپر اسٹیج پر، اس لڑکی کے بارے میں نے آپ سے کہا تھا۔ وہ لب کچلتے ہوئے بولا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، تم نے اسی کے بارے میں پوچھا تھا؟ رحمان شہرازی دانت پیس کر بولے۔ اف اللہ، میں نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا تھا، وہ دوسری لڑکی کے بارے میں پوچھا تھا۔ وہ انتہائی غصے سے بولا۔ معصومہ نام ہے اس کا، اور وہ مرہا کی چھوٹی بہن ہے، اور وہ میری امپلائی نہیں ہے۔ اس دن وہ اپنی بہن کو چھوڑنے آئی تھی تو میں نے اسے پارٹی کے لیے روک لیا تھا۔ رحمان شرازی نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تو وہ گرنے سے انداز میں وہاں پڑی ہوئی چیئر پر بیٹھ گیا۔ یہ کیا کر دیا آپ نے؟ میں مرہا سے محبت نہیں کرتا ڈیڈ، پلیز آپ ابھی اور اسی وقت جا کر ان سے بات کیجیے، ہمیں یہ نکاح ختم کر کے دوسری لڑکی سے نکاح کرنا ہے۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اتنی بڑی بات تم نے کیسے کہہ دی؟ تم جانتے بھی ہو ایک لڑکی کی شادی ٹوٹا اس کے لیے زندگی بھر کا توق بن جاتا ہے۔ میرا بہت اچھی بچی ہے، وہ بہت جلد تمہارے دل میں جگہ بنا لے گی۔ رحمان شہرازی نے اسے سمجھا۔ میں ایسی کیسے کروں ڈیڈ؟ نہیں کر سکتا میں نے صرف اور صرف معصومہ سے محبت کی ہے، میں نہیں اپنا سکتا اسے۔ ہر روز ہر پل مروں گا میں جب جب اسے دیکھوں گا۔ اپنا سر ہاتھوں میں گراتے بے بسی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں جا کر کہہ دیتا ہوں کہ ہمیں دوسری بچی چاہیے تھی تو یہ غلطی سے نکاح ہو گیا۔ نکاح ابھی میرا بیٹا ختم کر کے آپ کی دوسری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور تمہیں اس کے بعد کیا لگتا ہے وہ لوگ اپنی دوسری بیٹی سے تمہاری شادی کریں گے یا معصومہ تمہاری ہو جائے گی؟
ایسا نہیں ہوتا میرے بچے، محبت کبھی کبھار قربانی مانگتی ہے۔ آج سمجھ لو تم سے تمہاری محبت قربانی مانگ رہی ہے، اور محبت میں انسان بہت کچھ ہارتا ہے، مگر ایک بات یاد رکھو، محبت پا کر اگر تم اپنا مان کھونا چاہتے ہو اور معصومہ کی نفرت حاصل کرنا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، میں کر دیتا ہوں یہ بات جا کر، مگر ایک بات یاد رکھنا، پھر نہ تو مرا ہوگی اور نہ ہی معصومہ، کیونکہ جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں، جب ایک بیٹی کا رشتہ ٹوٹے گا تو وہ باپ اپنی دوسری بیٹی کبھی نہیں دے گا۔ ان کی بیٹیاں کوئی اجرا نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص آئے گا ایک تو چھوڑ دوسری کو اپنا لے۔ نکاح نہ ہوا ہوتا تو پھر اور بات تھی، میں شاید بات کر بھی لیتا۔ رحمان صاحب نے اسے سمجھایا تو اس نے تھکے تھکے انداز میں انہیں دیکھا، پھر اس کے ذہن میں معصومہ کے کہے گئے الفاظ گونجنے لگے، پیار صرف حاصل کرنے کا نام نہیں، کسی کی خوشی کے لیے خود کو بھلا دینا بھی پیار ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ فلم ڈرامے حقیقی زندگی پر اپلائی نہیں ہوتے، مگر کبھی کبھار ہمیں یہ خود پر اپلائی کرنے ہی پڑتے ہیں، جیسے آج اس نے خود پر کیے تھے۔ وہ سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ وہاں پر آ کر بیٹھ گیا۔ معصومہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر امان صاحب نے جلدی سے جلدی دودھ پلائی بھی ختم کر ڈالی کہ وہ مزید تکلیف محسوس نہ کرے۔ گھر جاتے ہی وہ بنا رسم پورے کے اپنے کمرے میں آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد ملازم مرحا کو اس کے کمرے میں چھوڑنے تو اسے دیکھنے لگا۔ بلا شبہ وہ بھی بہت حسین تھی، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو کہ صرف معصومہ کا دیوانہ تھا۔ تم کچھ دیر آرام کر لو، میں اسٹڈی روم میں کام کرنے جا رہا ہوں۔ اور مرحا کا رخسار تھپتھپاتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اسٹڈی روم میں آ کر وہ ڈائری لکھنے بیٹھا۔ زندگی ایسے موڑ پر مجھے لے آئی ہے کہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا۔ کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں زندگی کتنی ظالم ہے، میں نے تم سے اپنی جان سے زیادہ محبت کی، ہر خواب میں تم ہی تھے، ہر خوشی میں تمہاری ہنسی سنائی دیتی تھی، مگر آج سب کچھ الٹ ہی ہو گیا، جو چاہا وہ مل ہی نہ سکا۔ جو بھی آج ہوا وہ منظر ابھی بھی میری آنکھوں کے سامنے ہے، اور دل چاہتا ہے میں یہ سب بھلا دوں، مگر یادیں اور جذبات مجھے ہر بار دہلا دیتے ہیں، وہ سب کچھ جس کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ شادی تم سے ہونی تھی، اب تمہاری بہن سے ہوئی ہے۔ میں جانتا ہوں یہ قسمت کا کھیل ہے، مگر دل کبھی نہیں مانتا، کبھی نہیں۔ میں نے تمہیں چاہا، ہر لمحے، ہر سانس کے ساتھ چاہا۔ آج میں خود سے پوچھ رہا ہوں کہ آخر کیوں تم میری نہیں ہوئی، مگر جواب نہیں مل رہا، صرف درد ہے باقی۔ میں یہ سب اپنی ڈائری میں لکھ رہا ہوں کیونکہ شاید تمہیں کبھی یہ نہ بتا سکوں، یہ دل کی خاموش چیزیں صرف میرے قلم تک محدود رہیں گی، شاید اسی میں میری راحت ہے۔ یقیناً اب آگے کی زندگی خالی پن کے ساتھ، جدائی کے ساتھ گزارنی ہوگی۔ کئی دنوں سے ہر رات تمہارے بارے میں سوچ کر گزرتی تھی، ہر دن تمہاری یادوں میں ڈوبا رہتا تھا، یہاں تک کہ میں نے تمہارے لیے کیا نہیں سوچا، اپنا ہنی مون تک پلان کیا ہوا تھا، مگر قسمت نے دیکھو نا کیسا مذاق کیا ہے میرے ساتھ کہ تم مرحا نہیں تھی، تم معصومہ تھی۔ میں نے تم سے محبت کی تھی معصومہ۔ تمہارے شاہ رخ خان کا ایک ڈائلگ سنا تھا میں نے، جو میں نے سوچا میں اپنی سہاگ رات پر تم سے کہوں گا، مگر اب وہ کبھی نہیں کہہ پاؤں گا، لیکن آج کچھ اور کہوں گا۔ تمہارے ہی شاہ رخ کا ڈائلگ آج میں اپنے انداز میں کچھ بدل کر کہوں گا، جس سے اپنے دل کو تسلی دوں گا۔ دیکھو نا، چند دنوں میں ہی تم نے مجھے کتنا فلمی بنا دیا تھا۔ ہاں ہاں ہاں، محبت کا اصلی مطلب صرف ساتھ ہونا نہیں ہوتا، جسمانی طور پر بھی انسان کسی کے ساتھ اگر ہو تو روح کسی اور کی ہی قیدی ہوتی ہے، تک نظر نہیں آتا۔ انسان اپنے دل میں ہزاروں خواہشیں دبا کر چلتا ہے۔ تم بھی میرے لیے دل میں بسنے والا ایک ایسا ہی احساس ہو جو جدائی کے باوجود زندہ ہے۔ میں تمہیں چاہ کر بھی بھول نہیں پاؤں گا، شاید تمہاری بہن کو دیکھ کر ہر روز مروں گا، اور شاید اس کے چہرے میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا، لیکن میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے کبھی مرحا کو دکھ دینے والے نہ بنانا، کیونکہ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ ہاں، میں نے بھلے کچھ پل پہلے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا، مگر میں اتنا بھی برا نہیں ہوں کہ کسی کی خوشیوں کا مقبرہ بنا کر اس پر اپنا محل تعمیر کروں۔ میں دعا کرتا ہوں میں کبھی مرحا کے ساتھ کوئی بے وفائی نہ کروں، کوئی زیادتی نہ کروں۔ وہ لکھتا جا رہا تھا اور آنسو ڈائری پر گرتے جا رہے تھے، پھر وہ ڈائری کو بند کرتا ہوا دراز سے رکھ گیا، اور شاید ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے ڈائری کو لکھنے کا ارادہ چھوڑ دیا تھا۔
پھر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھا جہاں پر اس کی دلہن منتظر تھی۔ وہ کمرے میں آیا تو میرا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ دل سے ٹیسیں اٹھنے لگی، مگر وہ خود پر قابو پاتے ہلکا سا مسکرایا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، اور بولا پھر واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ چینج کرنے کے بعد وہ باہر آیا۔ میرا کو منہ دکھائے کہ رنگ دی، اسے اس کا حق بھی دیا، مگر وہ اس سے بیٹھ کر بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتا تھا۔ وقت کا کام تھا گزرنا، اور وہ گزرتا جا رہا تھا۔ ان کی شادی کو کئی دن ہو چکے تھے۔ ایک بات پوچھو؟ جی پوچھیں۔ وہ ہنوز اپنے لیپ ٹاپ پر نگاہیں جمائے ہوئے تھا۔ مجھے پتا چلا تھا کہ آپ نے مجھے پسند کیا تھا، اس لیے شادی کی، مگر آپ نے بتایا ہی نہیں کہ مجھ میں ایسا کیا نظر آیا۔ میرا کے سوال پر اس کے کام کرتے ہاتھ تھمے اور ساتھ دل کی دھڑکن بھی۔ آپ سب سے الگ تھی میرا۔ آپ نے خود کو میری طرف مائل کرنے کی کوشش نہیں کی، تو مجھے لگا کہ لڑکی ایسی ہی ہونی چاہیے۔ وہ ہلکا سا مسکرا کر بولا تو وہ بھی مسکرا دی، اور یقیناً اس کے جواب پر اسے تسلی ہوئی تھی۔ مزید کچھ دن گزر چکے تھے۔ اس دن جب وہ گھر آیا تو کمرے کا حشر نشر ہوا تھا۔ اس کی ڈائری بیڈ پر پڑی تھی۔ اس نے نگاہیں گھما کر دیکھا تو مرہا شیشے کے ٹیبل کے پاس اس پر سر ٹکائے بیٹھی تھی۔ مرہا، وہ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ جھوٹے مکار ہو آپ، فریب کیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔ آپ کی شکل بھی دیکھنا نہیں چاہتی، نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، اور اپنی بہن سے بھی۔ مجھے مل کر دھوکہ دیا، اس سے ملاقات کی تھی، اکیلے میں محبت کرتے تھے آپ اس سے۔ وہ چیخ چلا کر بول رہی تھی اور ساتھ اپنے بالوں کو بھی نوچ رہی تھی۔ پلیز میرا ریلیکس، میں تم سے بھی محبت کرتا ہوں، میرے دل میں اب معصومہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ صرف وقتی اٹریکشن تھی، تم میرے لیے بہت لازم ہو، تمہارے بنا رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ میں جانتا ہوں میں نے کبھی بھی اس دن کے بعد سے میرا اس کے بارے میں نہیں سوچا، پلیز یقین کرو میرا۔ وہ بولا، اچھا تو پھر دعا کرے اس کے لیے کہ وہ زندگی بھر کبھی خوش نہ رہے۔ خدا سے دعا کرے اسے ایسا شوہر ملے جو اس سے کبھی محبت نہ کرے، کرے نہ دعا۔ تم پاگل ہو گئی مرہا، اپنی معصوم بہن کے لیے اس طرح دعائیں کون کرتا ہے؟ شیم آن یو۔ اس کے ہاتھ جھٹکتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں پوری دنیا کو چیخ چیخ کر اس کے بارے میں بتاؤں گی۔ میں بتاؤں گی کیسے اس نے میرے شوہر کو اپنے جال میں پھنسایا۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر چلائی، اور اب کی بار وہ صبر نہ کر پایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تم اس معصوم پر اتنی بڑی تہمت لگاؤ گی، وہ تو ان باتوں کو جانتی تک نہیں ہے۔ اگر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی برا کیا نا تو یاد رکھنا، میرا مرا ہوا منہ دیکھو گی تم۔ وہ سرد لہجے میں بولا، ابھی کیا کہہ رہے تھے کہ اس سے محبت نہیں کرتے؟ پھر اس کے لیے یہ سب کیوں؟ کیونکہ وہ بے گناہ ہے اس لیے، اور اس کی جگہ کوئی بھی ہوتا میں اسی طرح کہتا۔ پلیز سمجھنے کی کوشش کرو، اسے اس بارے میں کچھ نہیں پتا۔ میں نے تمہارے حقوق میں کسی طرح کی کوئی کمی ہونے دی ہے کہ میں نے آج تک تمہارے ساتھ کچھ غلط کیا ہے؟ میں نے اپنی محبت کو مار دیا۔ میں نے زندگی میں صرف تم ہو، تم مرہا۔ پلیز اس کے لیے کچھ غلط مت سوچو اور کچھ غلط مت بولنا۔ وہ بہت بھولی بھالی ہے، اسے ان چیزوں کا نہیں پتا۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں میں کبھی بھی اس کے سامنے نہیں آؤں گا، پلیز۔ وہ التجا کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے، کچھ نہیں کہوں گی، مگر ابھی جا کر یہ ضرور کہوں گی، تو مجھ سے کوئی رشتہ نہیں رکھے گی، اسے بدنام بھی نہیں کروں گی، لیکن میں اسے اپنے گھر بھی برداشت نہیں کروں گی، کیونکہ وہ یہاں آئے گی، آپ کا اور اس کا سامنا ہوگا، جو مجھے بالکل منظور نہیں۔ وہ کہتی ہوئی باہر کی جانے پڑ گئی۔ وہ سر تھامے وہیں پر بیٹھ گیا۔ کچھ گھنٹوں کے بعد وہ واپس آ گئی۔ وہ پرسکون تھی، مگر وہ بظاہر پرسکون تھی، مگر اس کے اندر ابھی بھی معصومہ کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ وہ حسد و جلن کا شکار ہو گئی تھی۔ وہ یہ کوئی بری بات نہیں تھی، ہر عورت اسی طرح ریئیکٹ کرتی ہے جب اسے پتا چلے کہ اس کا شوہر کسی اور عورت سے محبت کرتا تھا۔ مگر ارحام نے اسے ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن وہ ارحام کی ہر سرگرمی پر اب شک کرنے لگی، یہاں تک کہ عقیقے کے دن اس نے معصومہ کو صاف منع کر دیا کہ اسی گھر نہیں آئے۔ کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ ماسی ہے اس کی، ایسے دل میں نفرت رکھو گی کیسے چلے گا؟ ارحام جھنجھلا کر بولا، مجھے نہیں پتا، مگر میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ وہ یہاں پر آئے اور آپ کی نگاہ اس پر جائے۔ عام جیسے انسان کا کیا پتا دل میں دبی ہوئی محبت پھر سے باہر آ جائے۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، کسی سائیکٹرسٹ کو دکھاؤ۔
تم میں سے بھولنے کی کوشش کرتا ہوں نا، تم ہر بار مجھے اس کو یاد دلاتی ہو۔ بس کر دے یہ سب۔ اب تو ملازم بھی ہماری یہاں لڑائی دیکھ کر ایک دوسرے سے کانوں میں باتیں کرتے ہیں۔ میں نے یہ تو زندگی نہیں چاہی تھی۔ میرا بیوی شوہر کے لیے سکون کا باعث ہوتی ہے، مگر میرا میرا تو گھر میں آنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی نیا تماشا لگانے کے لیے تیار ہوتی ہو۔ کسی امپلائی فیمیل سے بات کرتا ہوں تب بھی تمہیں پرابلم ہوتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے میں دنیا کا بدترین اور فلرٹی انسان ہوں، مگر میں ایسا نہیں ہوں۔ کب تک تمہیں سمجھاؤں گا؟ کب تک؟ میں تھک گیا ہوں، بس کر دو۔ میں تھک گیا ہوں میرا، پلیز خدا کے لیے مجھے بھی سکون بخش دو اور خود کو بھی۔ یہ نفرت انسان کو پل پل مارتی ہے۔ تم مجھے مار رہی ہو، بس پل پل بس کر دو خدا کے لیے۔ وہ اونچا لمبا مرد اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے رو ہی پڑا تھا، مگر مرہا نے نفرت سے چہرہ موڑ لیا۔ رحمان شیرازی نے افسردہ انداز میں دروازے کے پاس سے یہ منظر دیکھا۔ ان کا دل ہی بھر آیا تھا اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر، مگر وہ بے بس تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ وقت مزید آگے گزرتا چلا گیا۔ وہ دوبارہ سے پریگننٹ ہوئی اور ارحام اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ دن رات اس کی ڈائٹ کا خیال رکھنا، اس کے لیے خود فروٹس کاٹ کر اسے کھلانا، اس کی ہر کڑوی بات کو بھی وہ اگنور کرنے لگا۔ آج میں مسز رفیق کے ہاں گئی تھی، وہ دونوں میاں بیوی بہت جھگڑ رہے تھے۔ ان کا بیٹا اتنا سہما وہ ایک سائڈ پہ بیٹھا تھا، مجھے بہت دکھ ہوا۔ ایسے لگا جیسے وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا بھی حال وہی ہو کر ہمارا بچہ بھی اسی طرح ڈرا سہما بیٹھا ہوگا۔ بہت گھبرا گئی میں، واپس آ گئی دروازے سے۔ تب سے اسی بارے میں سوچ رہی ہوں۔ میں نے ارادہ کیا میں آئندہ سے نہیں جھگڑوں گی۔ ہم اپنے عنصر کو نفرت بنا ماحول نہیں دیں گے۔ وہ بولتے بولتے رو پڑی۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ رونے سے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے گی۔ اب میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں، جیسے ہی تم ڈلیوری سے فارغ ہوتی ہو نا، ہم اپنے ہنی مون پر جائیں گے، بہت انجوائے کریں گے۔ جتنا بھی کوئی جھگڑا ہوا نا، اس کو سلجھا لیتے ہیں بغیر لڑے۔ اس کے قریب آتے اسے اپنے گلے لگا کر بولا، بہت اچھا فیصلہ کیا بیٹے، اور ایسا ہی ہونا چاہیے۔ ہماری سوسائٹی میں یہ واقعات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ میاں بیوی کی لڑائی میں بچہ احساسی کمتری کا شکار ہو جاتا ہے، اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک تم دونوں کے درمیان محبت بنائے رکھے۔ رحمان شیرازی نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا، بہت تنگ کیا نا میں نے آپ کو بھاوا۔ سوری، میں بری نہیں تھی، پر پتہ نہیں کیسے اتنی بری بن گئی۔ کہتے ہیں کہ حسد اور جلن جو ہوتی ہے نا، انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کھو دیتی ہے۔ میں بس اسی کا شکار رہی، لیکن اب بس بہت ہوا۔ اب سے نو جگہ نو شک، جس پیار اس کے سینے سے لگے بولے جا رہی تھی۔ پھر آنے والے دنوں میں وہ واقعی چینج ہونے لگی تھی۔ کچھ دن کے بعد اس کا بیبی بہت زیادہ ہے ہو گیا۔ وہ باغم باغ اسے لے کر ہاسپٹل پہنچا تھا۔ ڈاکٹر نے فوراً آپریشن کا کہا تھا، مگر دوران آپریشن ہی اس کی حالت مزید خراب ہو گئی اور وہ کوما میں چلی گئی۔ چند گھنٹوں کے بعد اس نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لی، اور ارحام تو جیسے صدمے میں چلا گیا۔ ابھی تو وہ زندگی کو پھر سے جینے لگا تھا۔ زندگی نے پھر سے اس کے ساتھ بہت بڑا مذاق کیا تھا۔ اسے تو اپنی دنیا ہی اندھیر لگنے لگی، اور جس کے خواب دیکھنے ہی چھوڑ دیے تھے، وہ آج پھر سے اس کی بنا دی گئی تھی۔ وہ لڑکی جو اس کی پہلی محبت تھی، اب اس کی بیوی بن کر اس کے کمرے میں موجود تھی، مگر وقت پھر سے وہی تھا۔ نفرت بھی ویسے ہی تھی، مگر اس بار نفرت ارحام شیرازی سے تھی اور اپنی بہن کی محبت میں تھی۔ اذان کی آواز پر وہ ماضی سے حال میں واپس آیا، پھر ڈائری نکال کر اس پر پھر سے کچھ لکھنے لگا۔ آج تم میری زندگی میں واپس آئی ہو، جب تم قانونی طور پر میری ہو چکی ہو، تب بھی دل پہ وہی خالی پن ہے جو پہلے تھا۔ آج میں واقعی جان گیا ہوں، محبت صرف کسی کے ساتھ ہونے کا نام نہیں ہوتی، کسی کے حاصل ہونے کا نام نہیں ہوتی، بلکہ کبھی کبھار ہم پا کر بھی کھو دیتے ہیں کسی کو۔ میں نے تمہیں بے حد چاہا، ہر سانس تمہارے لیے جیا۔ آج جب تم میرے سامنے ہو تو یہ خوشی کم اور ایک عجیب سا خلا زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ایسا خلا جو ہر لمحہ مجھے احساس دلا رہا ہے کہ میں شاید الہا کے ساتھ واقعی زیادتی کر گیا، مگر خدا گواہ ہے میں نے اسے ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں تمہیں دل سے نہیں نکال پایا۔ یہ بھی سچ ہے، میں نے یہ بھی کبھی خواہش نہیں کی کہ تم میری زندگی میں شامل ہوگی، لیکن تم میری زندگی میں آج ایک حادثے کی طرح شامل ہوگی۔ یہ ملن بعض اوقات کے دل کو پہلے سے زیادہ زخمی کر دیتا ہے، اور یہی میرے ساتھ ہوا ہے۔ اب بھلے تم میری ہو، تم میرے اتنے قریب ہو، تب بھی وہی خالی پن، وہی درد، وہی بے چینی میری ہر سانس میں گھلی ہوئی ہے، کیونکہ میں جان گیا ہوں
یک طرفہ محبت بہت تکلیف دیتی ہے، اور آج مجھے مرحا کی تکلیف سمجھ آ رہی ہے۔ اس نے کئی خواب سجائے، محبت کر بیٹھی مجھ سے ایک بیوی ہونے کے ناطے، اور جب اسے پتا چلا کہ میں اس سے محبت ہی نہیں کرتا تھا تو وہ کس قدر ٹوٹ گئی، یہ جان کر کہ اس کی محبت یک طرفہ تھی، اور یہ یک طرفہ محبت بہت بڑا عذاب ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ میں تمہیں ایسے پاؤں گا، میں نے تمہیں کبھی مانگا ہی نہیں، میں نے ہمیشہ خدا سے یہی مانگا کہ میں مرحا کے ساتھ کبھی کوئی زیادتی نہ کروں، مگر جانے انجانے یہ زیادتی ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یہ کیسے ہوئی، اپنے دل کا درد اس ڈائری پر لکھتا چلا گیا، اور درد ہلکا ہوا تو وہ ڈائری کو دراز میں رکھتا اٹھ کر اپنے کمرے میں آیا تو وہ بچوں کے ساتھ پرسکون سو رہی تھی۔ وہ صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ اگلے دن صبح اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے پڑے تو اس نے منجی منجی نگاہوں سے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ دشمن جاں آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بالوں کو جھٹک رہی تھی۔ کتنا حسین منظر تھا۔ وہ مبہوت سے اسے دیکھتا ہوا اٹھ کر اس کے پیچھے آیا۔ وہ اپنے دھیان میں ایک دم پلٹتی اس کے سینے سے ٹکرائی۔ اس سے پہلے وہ گرتی وہ جلدی سے باہوں میں سمیٹ گیا۔ وہ اسے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، اور دوسری طرف وہ انتہائی نفرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ بیدک کر پیچھے ہٹی۔ اپنے حد میں رہیے مسٹر ارحام شیرازی، میرے یوں قریب آنے کی جرت بھی مت کیجیے۔ وہ اسے انگلی دکھاتے ہوئے گویا اسے وارن کر رہی تھی۔ وہ دھیما سا مسکراتا اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا پیچھے سے قریب کر گیا۔ میں دور نہیں رہ سکتا، میں بار بار تمہارے پاس آؤں گا، اور تم کچھ بھی نہیں کر سکتی مسز شیرازی۔ وہ اس کی حسین آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا، جہاں سے نفرت کے شرارے نکل رہے تھے۔ دل سے درد اٹھ رہا تھا اس کی یہ نفرت دیکھ کر، مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ سجائے تھا، اور یہ مسکراہٹ معصومہ کو انتہائی بری لگ رہی تھی۔ چھوڑیے مجھے، نفرت مجھے آپ جیسے انسان سے جو اپنی بیوی کی وفاؤں کو بھول گیا۔ چھی، میں صرف اور صرف اپنی بہن کے بچوں کے خاطر آپ کی زندگی میں آئی ہوں، مگر یہ بات کبھی نہیں بھول سکتی کہ آپ قاتل ہیں میری بہن کے، قاتل۔ آپ کی وجہ سے میری بہن ناراض ہو کر اس دنیا سے گئی۔ آپ کی وجہ سے میں زندگی پر اس گلٹ میں رہوں گی کہ میں اپنی بہن کی خوشیوں کی قاتل تھی۔ وہ اس کے سینے پر مکے برساتے روتے ہوئے بولی، اور وہ اسے اپنے سینے سے بھینچ گیا۔ پلیز خود کو اس طرح اذیت مت دو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تم تو اپنے نام کی طرح معصوم ہو۔ تمہیں اس گناہ کی سزا سنائی کی ہے کہ تم نے کیا ہی نہیں تھا۔ سزا کا مستحق میں تھا، میں نے کاٹ لی۔ پلیز خود کو اور مجھے اس اذیت سے نکال دو۔ اسے خود سے لگائے بولتا جا رہا تھا، اور معصومہ نے غصے سے اسے دھکا دیتے ہوئے پیچھے کیا۔ پھر وہ روتی ہوئی واش روم کی جانے پڑ گئی۔ وہ اذیت سے لب کو جلتا ہوا اپنا سر تھام کر بیٹھ گیا۔ باہر کھڑے رحمان شیرازی نے کرب سے اپنے بیٹے کو دیکھا، جو ہر قسم کی وفا نبھانے کے باوجود بھی بے وفا ہی کہلایا گیا تھا۔ پہلے مرحا نے اسے اذیت سے دوچار کیے رکھا، اب معصومہ اسے دکھ دے رہی تھی۔ مرحا کا تو دکھ شاید وہ سہ گیا، مگر معصومہ کو وہ سہ نہیں پا رہا تھا۔ اس کے آفس میں جانے کے بعد رحمان شیرازی دروازہ کھٹکھٹا کر اندر داخل ہوئے۔ معصومہ جلدی سے سر پر دوپٹہ لیتی اور سلام کرتی کھڑی ہوگی۔ ان کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی جو انہوں نے وہاں پڑے ہوئے ٹیبل پر رکھ دی۔ بیٹھو بیٹا۔ وہ چپ چاپ ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ میرے بیٹے نے بہت سزا کاٹ لی، اسے مزید اذیت مت دو، وہ بری طرح ٹوٹ جائے گا۔ میرے بیٹے نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ یہ اس کی ڈائری ہے جس میں اس نے پچھلے کئی سالوں سے اپنا دل کھول کر رکھا ہے۔ اسے پڑھ لینا، خود بخود ہر سوال کا جواب مل جائے گا، اور اس کے بعد فیصلہ کرنا کہ وہ گناہ گار ہے کہ نہیں۔ رحمان شیرازی نے کہا، اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اس نے ایک نظر بچوں کی طرف دیکھا جو سوئے تھے، پھر ڈائری کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اور ڈائری زیادہ پرانی نہیں تھی۔ اس ڈائری میں شروعات اس محبت سے ہوئی تھی جو کہ ارحام شیرازی کو معصومہ سے تھی، اور اس محبت کے بارے میں پڑھ کر ساکت ہی رہ گئی۔ یہ بات تو وہ جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ شخص اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر غلطی سے اسے مرحا سمجھ کر وہ مرحا سے شادی کر بیٹھا۔ پھر جو اس پر بھی تھی، جو کچھ مرحا اس کے ساتھ کرتی رہی، وہ سب اس میں لکھا تھا۔ ارحام شیرازی اس میں اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ اس ڈائری کے پنوں سے معلوم ہو رہا تھا کہ ارحام شیرازی جیسا شخص روتے ہوئے ان الفاظ کو ان اوراق پر بکھیرتا رہا ہے۔ بیچ میں بچوں کے اٹھنے کی وجہ سے اس نے ڈائری کو بند کر دیا۔
پھر ان کے کام وغیرہ نپٹانے کے بعد دوبارہ سے ڈائری پڑھنے بیٹھی تو اس میں گزشتہ شب جس پر بیتی وہ بھی درج تھے۔ اسے پڑھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ پھر اس نے کسی قیمتی اور مقدس چیز کی طرح اس کو چوم کر اپنے سینے سے لگایا۔ مما! انصر کے پکارنے پر وہ ہوش کی دنیا میں آئی اور ڈائری کو کبرڈ میں رکھنے کے بعد وہ انصر کی جانب بڑھ گئی۔ شام کو ارحام شیرازی آفس سے آیا تو بہت تھکا تھکا سا معلوم ہو رہا تھا۔ اداسی اس کے وجود سے ٹپک رہی تھی اور چہرہ بجھا بجھا سا تھا۔ وہ وارڈروب کی جانب بڑھنے لگا کہ جلدی سے اس نے آگے بڑھتے ہوئے وارڈروب کھول کر اس کے کپڑے نکال کر اس کی طرف بڑھائے۔ ارحام شیرازی کی آنکھوں میں حیرت بھرے تاثرات ابھر آئے مگر وہ سر جھٹک کر واش روم کی جانب بڑھ گئے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ارحام صوفے پہ بیٹھ کر لیپ ٹاپ پر کام کرنے لگا اور وہ بچوں کو سلانے کے بعد بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگائے اسی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہ تائے ٹیبل پر پڑی ہوئی مرحا کی تصویر پر پڑی تو اس کا دل جیسے سکڑ سا گیا۔ نہیں معصومہ، تم اپنے دل کو بے قابو نہیں کر سکتی۔ تم ارحام شیرازی سے محبت کر کے اپنی بہن کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے دل نے اسے لتاڑا تو وہ اذیت سے اپنے لب کچلتے ہوئے جلدی سے کمبل میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اگلے دن اس کی ماں اس سے ملنے آئی تو ان کی گود میں سر رکھے اپنے دل کا حال بیان کرنے لگی۔ نہیں میری جان، تم نے ایسا کیوں سوچا کہ مرحا کو اذیت ہوگی؟ وہ مر چکی ہے بیٹا، اور مرے ہوئے لوگوں سے زیادہ زندہ لوگوں کا احساسات کی فکر ہونے چاہیے۔ اس بچے نے بہت تکلیفیں سہی ہیں، میں گواہ ہوں اس بات کی۔ میں مرحا کی باتوں میں آ جاتی تھی اور یہاں تک کہ ارحام کو قصوروار بھی سمجھتی تھی، مگر وقت نے مجھے یہ دکھایا کہ مرحا بلا وجہ ہر بات کا تماشا بناتی تھی۔ ملاحظموں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے ارحام کے حوصلے کی داد دیتی ہیں کہ وہ ہر چیز کے باوجود اس سے اونچی آواز میں بھی بات نہیں کرتا تھا۔ اگر وہ چاہتا تو چھوڑ دیتا، اسی جگہ پر چھوڑتا، ہماری عزت کا بھی خیال نہ کرتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ اس نے محبت اور مان کو ترجیح دی، اور ایسے انسان کو کبھی دکھ مت دینا میرا بچہ، کبھی دکھ مت دینا۔ جاؤ اس سے اور خود کو اس اذیت سے نکال لو میری جان، اس کی محبت کو ٹکرانا مت ورنہ زندگی بھر پچھتاؤ گی۔ اس کی ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو اس کے دل میں جیسے سکون سا اترتا چلا گیا۔ شام کو اس نے بلیک کلر کی ساڑی پہنی اور پہلی بار دل سے وہ تیار ہوئی تھی اپنے شوہر کے لیے۔ پھر وہ چلتی ہوئی مرحا کی تصویر کے پاس آئی۔ میں جانتی ہوں آپ کی جگہ لے رہی ہوں، مگر آپ ہمارے درمیان ہمیشہ رہیں گی، ایک اچھی یاد بن گئے۔ میں آپ کے بچوں کو وہ مکمل لائف دوں گی جس کا آپ نے آخری وقت میں سوچا تھا۔ میں بھلے آپ کے شوہر سے محبت کرنے لگی ہوں مگر وہ ہمیشہ آپ کے بھی رہیں گے۔ بھلے اس دنیا میں آپ ہم سے جدا ہو چکی ہیں لیکن آخرت میں ہم تینوں اکٹھے ہوں گے۔ مرحا کو دیکھتے ہوئے سوچے جا رہی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھوں کی نمی کو ٹیشو سے صاف کیا اور جیسے ہی پلٹی اسی وقت ارحام اندر داخل ہو رہا تھا۔ وہ ایک دم اسے دیکھ کر وہیں تھم گیا۔ معصومہ نے خود ہی سے سلام کیا تو وہ ہوش میں آتا اس کے سلام کا جواب دے کر صوفے پر جا کر بیٹھ گیا۔ کپڑے نکال دوں آپ کے؟ معصومہ نے پاس آ کر پوچھا تو وہ نگاہیں اٹھا کر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ہمیں کہیں جانا تھا کیا؟ نہیں، مطلب تم تیار ہوئی ہو، میرے بھی کپڑے نکالنے کا کہہ رہی ہو؟ وہ اپنے کان کی لو کو مسلتے ہوئے بولا۔ جی، وہ بابا نے بتایا تھا کہ شام کو ان کی بھانجی کا ولیمہ ہے تو وہیں جانا ہے۔ وہ آہستگی سے بولی۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، میں تیار ہوتا ہوں، لیکن بچے کہاں چھوڑنے ہیں؟ اس نے ایک دم سے پوچھا۔ وہ مما آئی ہیں نا تو وہ سنبھال لیں گی، اس نے ہلکا سا مسکرا کر کہا تو ارحام اسے مبہور سے دیکھتا رہ گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں ولیمہ پر پہنچے۔ وہاں پر ایک سائڈ پر اسٹیج پر دلہا دلہن تھے، دوسری سائڈ اسٹیج پر کچھ فنکار قوالی گا رہے تھے۔ جب وہ اندر داخل ہوئے تو ہر ایک کی نگاہیں ان پر تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ دونوں ایک سائڈ والے ٹیبل پر آ کر بیٹھ گئے۔ ولیمہ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے اجازت دی، ادھر کے لیے نکلے، مگر راستے میں ہی ان کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اوہو، یہ تو کام خراب ہو گیا، میں سامنے ڈھابے والے سے پوچھ کر آتا ہوں، یہاں کہیں مکینک وغیرہ ہے تو میں اندر بیٹھے رہنا، موسم بہت خراب ہے، باہر مت نکلنا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، پھر سامنے ڈھابے کی جانے پڑ گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا۔ بارش شروع ہو چکی، آج باہر ہمیں یہیں پر ٹھہرنا ہوگا، یہاں پر کوئی مکینک نہیں آئے گا، اور میں نے ڈرائیور کو بھی فون کر کے کہا گاڑی لے آؤ یہاں پر گھر سے، لیکن وہ گھر پر موجود نہیں ہے، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ صبح انشاءاللہ پہلے ٹائم ہی مکینک آ جائے گا تو گاڑی ٹھیک ہو جائے گی، وہ جلدی سے وضاحت دیتے ہوئے بولا، مگر وہ چپ چاپ بنا کچھ بولے اس کے ساتھ چل دی۔ ڈھابے کی دوسری طرف مسافر خانہ بنا ہوا تھا اور ایک کمرے میں وہ لوگ آ کر ٹھہر گئے۔
तुम वहाँ पलंग पर सो जाओ, मैं यहाँ कुर्सी पे बैठ जाऊँगा। अरहाम ने कहा और जैसे ही कुर्सी की तरफ कदम बढ़ाए तो एकदम से मासूमा ने उसका हाथ थाम लिया। वो हैरानगी से मुड़कर उसे देखने लगा। वो हम शेयर कर लेंगे। वो आहिस्ता से नजरें झुकाए बोलती अरहाम के दिल को छू गई। वो चुपचाप उसके साथ पलंग पर आया और वो एक सिंगल पलंग था, मगर फिर भी काफी बड़ा था कि दो लोग आराम से सो सकते थे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे, एक दूसरे से पीठ मोड़ कर लेटे थे। क्या कहूँ, कैसे बात करूं, वो बेचैनी से सोचे जा रही थी। फिर एकदम से बादल जोर से गरजे तो वो चीख मारती हुई अरहाम से लिपट गई। अरहाम, जो कि अभी भी सीधा होकर लेटा छत को घूर रहा था, उसके यूं करीब आने पर जैसे साग की तरह गया। उसका नरम धरम वजूद उसके जज्बात को भड़का रहा था। वो उसके सीने में समाई हुई थी। बेख्तियार अरहाम ने उसे खुद में खींच दिया। इतनी बदली सी क्यों लग रही हो? तुम जानती हो ना, तुम मेरी कमजोरी हो, इस तरह करीब आओगी तो मैं अपने अख्तियार खोकर अपनी शिद्दतों से रोशनास कर दूंगा। और ये तुम्हें पसंद ना आए। वो इस पर गिरफ्त को ढीली करते उसे पीछे हटाने लगा तो वो मजीद इससे लिपट गई। मैं आपकी शिद्दतों से रोशनास होना चाहती हूँ, उसके सीने से लगे कांपते हुए लहजे में बोली तो अरहाम ने उसका चेहरा ऊपर करते उसकी आंखों में झांका। तुम सच की नहीं हो? को बेकरारी से पूछा तो वो शर्मगी मुस्कुराहट से सर हिलागी। क्यों? क्योंकि मैं इस मोहब्बत को महसूस करना चाहती हूँ जो अनमोल थी। क्यों करते थे इतनी मोहब्बत? फिर खातिर इतना कुछ करते रहे, फिर सहते भी रहे। कोई ऐसी मोहब्बत कैसे कर सकता है? कोई इतने अच्छे दिल को का कैसे हो सकता है? वो रोते हुए बोलती जा रही थी। बस कर ली मोहब्बत पहली नज़र में ही। अगर खुदा गवाह है, मैंने इस मोहब्बत को कभी रुस्वा करने का सोचा भी नहीं था। मिरहा को मेरी डायरी पढ़ने से मालूम हुई ये मोहब्बत, जैसे तुम्हें आज मालूम हुई। मैंने अपने दिल का दर्द हल्का करने के लिए वो सब लिखा था। मेरा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं था। आज तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मिरहा को कुछ हो, मैं तुम्हें पालूं। मैंने कभी भी तुम्हें पाने की ख्वाहिश नहीं की थी। तुमने ही तो कहा था ना, मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं होता। मगर मेरे दिल पर मुझे इख्तियार नहीं था। बस सब कुछ मत बोली, मुझे कोई रफ़ाई मत दीजिए। अब हमारे दरमियान ये बातें नहीं होंगी, सिर्फ प्यार मोहब्बत की बातें होंगी बस। उसकी सीने से लिपटते हुए मासूमियत से बोलती अरहाम को सरशार कर गई। उसे बाहों में समेटकर उस पर हक जताता चला गया। वो ऐसा अहले दिल था जिसने पाकीज़ा इश्क किया। अल्लाह ने इसे आज इनाम से नवाज दिया था और ये इसकी वफ़ाओं का इनाम भी था। उसके अंदर बहुत ज़ख्म थे जो आज भर चुके थे, मगर एक हकीकत भी थी कि दिल के कहीं कोने में एक मलाल सा भी था कि वो मेरा से इस तरह की मोहब्बत नहीं करता था जैसे मासूमा से। लेकिन ये हकीकत भी थी, मगर साथ मुतमईन भी था। जब तक वो उसकी ज़िंदगी में थी उसने कभी मासूमा के बारे में सोचा तक नहीं था। अपनी बीवी को उसने हर पल खुश रखने की कोशिश की थी। ऐसे लोगों का इश्क बड़ा अनमोल होता है और इश्क को जो समझे वो सब पा लेते हैं, जैसे कि आज मासूमा ने पा लिया था। उसकी बाहों में रश्क कर रही थी, उसे खुद पर रश्क आ रहा था। तो वो एक ऐसे अहले दिल की मोहब्बत की मुस्तहिक थी जिसने इससे इश्क किया था, जिसने उसकी खातिर बच्चों जैसी हरकतें की, उसकी खातिर चंद दिनों में शाहरुख के तमाम रोमांटिक मूवीज देखकर उनके डायलॉग्स याद कर लिए। आने वाला वक्त वो जानती थी उस शख्स के संग बहुत हसीन होने वाला है। खत्म शुद।